बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क़यामत एक अटल हकीकत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तला फरमाई है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी जो अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं, कुरान में लिखा है कि वो अनबिया भी अपनी कौमों को क़यामत से डराते थे। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ये इरशाद फरमाया, ए मूसा, क़यामत आने वाली है और उस दिन सब लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा और उनसे बाज पुरस की जाएगी। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और आप नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, तो यह क़यामत की बड़ी अलामात में से है। अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। उसकी मज़ीद भी चंद अलामतें बताई गई हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल कुछ इस तरह है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा करते थे ताकि वो इन फितनों और शरूर से अपने आप को बचा सकें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दी वो ज़माना आने वाला है जब दरियाए फ़रात सोने का ख़जाना बरामद करेगा, यानी उसका पानी खुश्क हो जाएगा और उसके नीचे से सोने का ख़जाना बरामद होगा। बस जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो, उसको चाहिए कि उस ख़जाने में से कुछ ना ले। उस ख़जाने में से कुछ लेने की ममानियत इस बिना पर है कि उसकी वजह से तनाज़ा और कत्लो कताल की सूरत पेश आएगी। और बाज़ हज़रात ने लिखा है कि इस ख़जाने में से कुछ भी लेना इसलिए ममनू है कि ख़ास तौर पर इस ख़जाने में से कुछ हासिल करना आफात और बलाओं के असर करने का मौजब होगा। और एक तरह से ये बात कुदरत इलाही की निशानियों में से एक निशानी है। बाज़ हज़रात ने यह लिखा है कि इस ममानियत का सबब यह है कि वो ख़जाना मग़ज़ूब और मकरूह माल के हुक्म में होगा, जैसा कि कारून का ख़जाना, लिहाजा उस ख़जाने से फ़ायदा हासिल करना हराम होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फ़रात सोने का पहाड़ बरामद ना करेगा। लोग उसकी वजह से यानी उस दौलत को हासिल करने और अपने कब्ज़े में लेने के लिए जंग और कत्लो कताल करेंगे। बस उन लोगों में 99% मारे जाएंगे और हर शख्स ये कहेगा कि शायद मैं ज़िंदा बच जाऊँगा और मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। यानी हर शख्स इस तवक्को पर लड़ेगा कि शायद मैं ही कामयाबी हासिल कर लूं और इस दौलत पर कब्जा जुमा लूं। चुनाचे 99% लोग इस तवक्को में अपनी जान गंवा बैठेंगे। दोस्तों, ये दरियाए फ़रात बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ई है। फ़रात का सफ़र तुर्की के जनूब मगरिब से शुरू होता है। जब ये दरिया तुर्की से शुरू होता है तो ये दो दरियाओं दरियाए दजला और दरियाए फ़रात का एक साथ बहाव होता है। फिर ये दरिया मशरिक़ की वस्ता से अलग अलग ताहम एक ही साथ बहते हैं, यानी दरमियान में यूनान के कदीमी इलाके सोपोटामिया की तहजीब और वादी आ जाती है, जबकि इसके दोनों जानिब एक हाशिए की मानद ये दोनों दरिया बहते हैं। ये दोनों दरिया तुर्की में मशरिक़ की जानिब से तकरीबन 50 मील तक का सफ़र एक साथ तय करते हैं। फिर ये दरिया यहाँ से जनूब मशरिक़ से होता हुआ शुमाली सारिया और इराक़ से होता हुआ ऐन खलीज फ़ारिस तक जा पहुँचता है। दरियाए फ़रात की कुल लंबाई 1740 मील यानी 2800 किलोमीटर है। दरियाए फ़रात और दरियाए दिजला की वजह से इराक़ का कदीम नाम अबू नहरीन था, जिसका मतलब है दो नहरें। हज़ारों सालों से ये दो दरिया अपने दोष पर बह रहे हैं, जो कि इराक़ के खित्ते की तहजीब और ज़रखेज़ी की अलामत है। इन दोनों दरियाओं के किनारों पर तारीख़ में कई रियासतें आबाद हुईं। उसकी बड़ी वजह इस इलाके की बेइंतहा ज़रखेज़ी है और हर कौम इस इलाके पर अपने कदम जमाना चाहती थी और इसी बिना पर वो एक दूसरे को आबाद और बर्बाद करते हैं। यही वजह है कि दिजला और फ़रात का दरमियानी आबादी हिस्सा कई कदीम तहजीबों की यहाँ पैदाइश का मुँह बोलता सबूत है। इनमें उलमा, बाबुल, समीर, औकाफ और कई दीगर अक़वाम काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ कई मज़ाहिब से मुंसलिक अफराद आबाद हैं। दरियाए दिजला और फ़रात दीनी, सियासी और तजारती हिकमत अमली के लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। इनके अतराफ़ का इलाका अनातोलिया के लिए ही नहीं बल्कि आलम तारीख़ का रुख तब्दील करने का सबब बना है। माजी से मुस्तकबिल तक ये इलाके एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। माजी कदीम इंसान इन दोनों दरियाओं के किनारों पर मौजूद चट्टानों को तराश खराश कर वहाँ गार बनाएं और उनकी दीवारों को तराश कर अपनी मालूमात को वहाँ कंदा कराएं ताकि आने वाली नस्लों को अपनी तहजीब से रोशनास करवा सकें। ये इलाका हज़ारों सालों से ज़राअत और तजारत का मरकज़ रहा है।
لیکن اس دریا پر کسی قسم کا پل تعمیر نہیں کروایا گیا۔ اس دریا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اس علاقے کو 3000 سال سے سیراب کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2894، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی یہی توقع ہوگی کہ شاید وہ زندہ بچ جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اگر کوئی شخص اس موقع پر موجود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ حدیث مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہے۔ ان احادیث کی وضاحت کے مطابق یہ دریا اپنا رخ بدلے گا، پانی کی سطح کم ہو جائے گی۔ اس میں سونے کا پہاڑ ہے جو پانی کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ اس دریا کے ایک حصے کو شرط العرب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شرط العرب علاقے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دریا قدیم ترین تہذیب میں صوبہ طیمیہ کو بھی سیراب کرتا تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابھی تک اس دنیا میں سونے کی موجودگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ سونا کہاں دفن ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دریا اس سونے کو ظاہر کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ اس سونے کو لینے کے لیے اس پر جھپٹیں گے اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ یہ سونا مجھے مل جائے، اور اس چھینا جھپٹی میں اس قدر قتل و غارت ہوگی کہ 100 آدمیوں میں سے صرف ایک بندہ زندہ بچے گا، یعنی 99% کی موت ہو جائے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میں سے کوئی وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کوئی چیز لینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ عذاب ہوگا۔ یہ چیز بلا شبہ تکمیل پائے گی، لیکن ابھی تک یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ایسی بیان فرمائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی کہ اس سے اہل حجاز کی اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ لگ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی بلند تھی کہ عرب کے اونٹ اس رات کے اندھیرے میں روشن ہو چکے تھے، جبکہ یہ آگ عراق یا کوفہ سے متعلقہ علاقے میں لگی تھی۔ لہٰذا محدثین کا یہی اتفاق ہے کہ 7ویں صدی میں یہ پیشگوئیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ بعض نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں پوری ہو چکی ہیں، اور بعض کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ تو قیامت کے قریب میں یہ دریا سوکھ جائے گا اور اس کی سطح کم ہو جائے گی، جس کی بنا پر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جو کہ عظیم ترین فتنہ برپا کرنے کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے جب قیامت کے اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر لی جائے۔ ایک سوال اس کی پوری زندگی کے بارے میں ہوگا کہ کن کاموں اور مشغلوں میں اس کو ختم کیا، دوسرے اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن مشغلوں میں اس کو بوسیدہ کیا، تیسرا اور چوتھا سوال مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں سے اور کن ذرائع سے اس کو حاصل کیا تھا، اور کن کاموں اور کن راہوں اور کاموں میں اس کو صرف کیا، پانچواں یہ کہ جو کچھ معلوم تھا، علم حاصل کیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق جنوں، انسانوں اور چوپایوں کے درمیان بھی انصاف سے فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اس دن بغیر سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ تو جب کسی جانور کا کسی دوسرے جانور پر حق نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ جانوروں سے فرمائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو اس وقت کافر یہ کہے گا کہ ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ بلکہ 2 بکریوں کا یہ قصہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور 2 بکریاں بھڑ رہی تھیں۔ ایک نے دوسری کو سینگ مارا اور اسے مار ڈالا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ کو کہا گیا آپ کو کس چیز سے ہنسی آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں نے اس سے تعجب کیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جائے گا۔ اے ابوذر، کیا تجھے علم ہے یہ کیوں بھڑ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیامت کے دن جانور بھی اکٹھے ہوں گے اور مکلف آدمیوں کی طرح انہیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، جیسے کہ بچوں اور پاگل اور ان کے جنہیں دعوت نہیں پہنچی اٹھایا جائے گا،
اور اس کے دلائل پر قرآن و سنت بھرا پڑا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بکری غیر مکلف ہے تو اس سے قصاص کیسے لیا جائے گا، تو ہم جواب میں کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اور جو کچھ کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ بس اس سے غرض یہ ہے بندوں کو یہ علم ہو جائے کہ حقوق ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ مظلوم کے بدلے میں ظالم سے قصاص لیا جائے گا۔ اور یہ بہت اچھی توجیہ اور اچھی وجہ بیان کی گئی ہے، اور مجموعی طور پر یہ معاملہ بطور مبالغہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ مکلفوں کے درمیان مکمل طور پر عدل و انصاف ہوگا۔ اگر حیوانوں کا یہ حال ہوگا جو کہ غیر مکلف ہیں، تو اس کا جو کہ عقل و دانش رکھنے والے اور شریف، کمزور اور ضعیف ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا۔ دوستو، آج ہمیں عرب مشرق وسطیٰ یا دنیا بھر میں جو نظر آتے ہیں وہ دو طرح کے عرب ہیں۔ اصل عرب یا قحطانی عرب، جو کہ قوم عرب کے ایک شخص قحطان سے ہیں، جس کے 24 بیٹوں میں سے ایک کا نام یارب تھا، جس سے لفظ عرب نکلا، جبکہ دوسرے عرب جو کہ اصل عرب نہیں، وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ آج عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئے تھے، جو پہلے عربی نہیں بلکہ عبرانی زبان بولتے تھے۔ پھر ان کی ایک یمنی عورت سے شادی ہو گئی اور ان کی آگے عرب نسل چلی۔ یہ دونوں عرب حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام کی نسل سے ہیں۔ آج کے عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ باقی عرب وقت کے ہاتھوں ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے اور قبیلہ قریش سے تھے، جبکہ مدینہ منورہ کے انصار قحطانی عرب تھے، اصل عرب تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ آج مشرق وسطیٰ میں اور کئی عرب ممالک میں اصل عرب آباد ہیں، اور باقی جگہوں پر عدنانی یا وہ عرب جو یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، جنہیں مہاجر عرب بھی کہتے ہیں، وہ آباد ہیں۔ ان کی آپس میں رشتہ داری ہے، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت نہیں معلوم۔ آج پوری دنیا میں 450 ملین کے قریب عربی زبان بولنے والے موجود ہیں، اور عربی کے حروف تہجی لاطینی کے حروف تہجی کے بعد سب سے زیادہ زبانوں میں بولے جانے والے حروف ہیں۔ آخر الزماں میں دنیا کی آبادی احادیث کے مطابق بہت کم رہ جائے گی، اور ایسا ہونے کی بڑی وجہ ایک بہت بڑی ایٹمی جنگ سمجھ میں آتی ہے، جس کے نتیجے میں بڑی قومیں، بڑی آبادی، بہت لوگ ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ آخر الزماں کے بڑے مارکے شاید 6 یا 7 ارب انسانوں کے درمیان نہیں، بلکہ اس وقت موجود تمام بڑی آبادیوں میں، جو کہ لڑنے کے لیے موجود ہی نہیں ہوں گی، اور انسان بڑے شہروں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے دور دراز پہاڑوں میں مقیم ہوگا۔ اسی لیے یہ جنگیں انہی کے درمیان ہوں گی۔ اصل میں وہاں کیا ہوگا یہ بات صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ آخری مارکے کے چونکہ سرزمین عرب یمن، شام، نجف، بیت الجز سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی علاقوں سمیت مشرق وسطیٰ، ایشیا یا اس خطے میں موجود جگہ جسے خراسان بھی کہا جاتا ہے، وہاں ہوں گے۔ خطہ عرب کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ امام مہدی کا ذکر طواف کعبہ کے دوران ہوگا، اور ان کی جانب بڑھتا ہوا ایک لشکر زمین میں دھنس جائے گا، یا پھر حرم کعبہ کے اندر اور باہر خون ریزی اور ایک بادشاہ کی موت کے بعد جنگ اور 3 بادشاہوں کے بیٹوں کے کعبے پر قبضے کی ناکام کوشش، یہ سب مکہ میں ہوگا۔ مکہ، مدینہ، جدہ، تبوک، طائف یعنی سعودی عرب کے تمام اہم ترین شہر حجاز میں ہیں، جبکہ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض نجف میں موجود ہے۔ اس شہر کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں سعودی خاندان آباد ہے۔ البتہ جتنے بھی اہم مارکے جن شہروں میں ہونے ہیں وہ حجاز میں ہیں، نجف میں نہیں ہیں۔ 1932 میں سعودی عرب کی بنیاد شاہ عبدالعزیز نے رکھی، جنہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز 1902 میں اپنے آبائی شہر نجف سے کیا۔ انہوں نے 1922 تک پہلے تمام نجف اور 1925 تک حجاز فتح کیا۔ یہ سعودی عرب بنانے کی تیسری کوشش تھی جو کامیاب ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے خاندان اہل سعود 120 سال سے نجف سمیت دیگر علاقوں پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان تمام کوششوں میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آخری کوشش کے بعد 1890 میں جب شاہ عبدالعزیز صرف 15 سال کے تھے تو ان کے خاندان کو ریاض سے پہلے قطر، پھر بحرین اور پھر کویت کی طرف جلا وطن کیا گیا، اور اس سے پہلے جب 1744 عیسوی میں ان کے جد امجد محمد بن سعود انہوں نے امام عبد الوہاب کے ساتھ مل کر سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت 1818 میں چونکہ یہ سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے
مصر سے آ کر یہ کوشش ناکام کی تھی۔ سعودی خاندان نے ایک چھوٹی ریاست نجف میں 1824 عیسوی میں قائم کی تھی، لیکن ایک اور اہم قبیلے راشدیہ نے اسے بھی 1896 میں ختم کر دیا۔ لیکن جب عبدالعزیز نے تیسری کوشش کی تو امام عبدالوہاب نے، جنہیں اخوان کہا جاتا ہے، ان کی رعاید پر قبضے اور پھر سعودی عرب کے قیام میں مکمل مدد کی۔ یہ عبدالوہاب اخوان مصر میں جنم لیتی اخوان تحریک سے بالکل مختلف ہے۔ مذہب کے حوالے سے ان کا موقف بھی انتہائی سخت ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا شاہ عبدالعزیز سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اہل تیشی کو زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے اور قیدیوں کو بشمول خواتین اور بچے سخت سزائیں دینے کے حق میں تھے۔ انہوں نے عبدالعزیز کے دونوں بیٹوں فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی شدید اعتراضات اٹھائے، اور پھر ان کی بغاوت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے شاہ عبدالعزیز کو قتل کرنے کی جب کوشش کی تو عبدالعزیز نے برطانوی فوج کی مدد سے مارچ 1929 میں انہیں مکمل طور پر کچل دیا اور ان کے اہم رہنما سلطان القتیبی کو قتل کر دیا، اور باقی عوام جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے ان کے لیے ایک علیحدہ فوجی دستہ تشکیل دے دیا گیا، جو آج سعودی عرب میں 1,00,000 افراد پر مشتمل ہے، اور وہ نیشنل گارڈ بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا فرض سعودی خاندان کی حفاظت اور سعودی عرب کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ مسجد الحرام پر 1979 میں قبضہ ہوا، جو کئی روز تک جاری رہا۔ اس گروہ کا سربراہ جناد القتیبی کئی سال پہلے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں قتل ہونے والے اخوان کے سربراہ کا بیٹا تھا۔ عبدالعزیز نے نجد اور حجاز دونوں کو ملا دیا۔ اس طرح موجودہ سعودی عرب وجود میں آیا۔ اب یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا، اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے، اور اس میں زبان کا استعمال تلوار کے استعمال سے زیادہ ہوگا، اور قتل ہونے والا جہنم میں اس لیے جائے گا کہ وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ ان کا قتل اور قتال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقصد صرف ایک دوسرے پر سرکشی ہوگا، دولت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کے لیے۔ اس حدیث میں زبان کا استعمال تلوار سے زیادہ سخت ہوگا، مراد تانا زنی کرنا یا لوگوں کو جنگ میں شامل ہونے کا مشورہ دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک نصارہ تمام لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے، اور ان میں 4 خصلتیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ وہ آزمائش کے دور میں سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کا جلد ازالہ کیا کریں گے۔ تیسری یہ کہ وہ تمام لوگوں میں مسکین اور کمزور ترین ہوں گے، اور چوتھی یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ لیکن مشرق وسطیٰ کے بارے میں وہ عام ترین علامت کہ عرب بادشاہ کی موت کے بعد اس کی اولادوں میں جھگڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی بڑھتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے
जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही है। एक और मकाम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही व बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। अहादीस मुबारका की रूह से शाम व अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। 5 साला खूनरेज़ी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में ज़ख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है कि मुल्क शाम के मुताल्लिक इसराइल, रूस व अमरीका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल यहूद व नसारा मुल्क शाम पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमा कराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे। हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर, सऊदी अरब का छोटा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है कि करीब तक यहूद व नसारा पहुँच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुँच जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। मशरिक़ वुस्ता के हालात को, ख़ुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नज़र आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा खिता होगा। वाज़ेह नज़र आ रहा है मशरिक़ वुस्ता ही मतवक्की है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फ़तह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फ़तह नसीब करेगा तो मैं यानी अबू हुरैरा जहन्नम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद किया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। दोस्तों, आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नज़र आते हैं और इसके मुतल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा जिसमें फितने इतनी तेज़ी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र फरमाइए। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, देर रात तक जागने, फ़ैशन और यहूदी अंदाज़ अपनाने से, नमाज़ों को तर्क करने से रोकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। दोस्तों, यहाँ ये भी वाज़ेह कर दूँ कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई थी कि क़यामत के करीब अरब ममालिक तबाह हो जाएंगे
اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امریکہ کے معروف میگزین اکانومسٹ اس حوالے سے اب تک کا سب سے خطرناک آرٹیکل شائع کیا ہے۔ میگزین کے کور پر چین اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی اور سپر پاور کی جنگ کے حوالے سے چین کا جھنڈا بنا کر اس میں بتایا گیا تھا کہ چین امریکہ سے تو معاشی جنگ جیت جائے گا، لیکن دجالی قوتیں اسے جیتنے نہیں دیں گی۔ فرنٹ کور پر اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی خبر تھی کہ خلیجی ممالک کی تیل کے بعد صورتحال کیا ہوگی۔ میگزین نے اس کی بھیانک تفصیلات جاری کی ہیں۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ عرب دنیا کے سنہرے دور کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس کی تکلیف اب سارا علاقہ محسوس کرے گا۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ افریقی عرب ملک الجزائر اس وقت سروائیو کرے گا جب تیل کی قیمت $157 فی بیرل سے زیادہ ہوگی، جبکہ اس وقت تیل کی قیمت $40 فی بیرل یا اس سے زیادہ ہے۔ عمان کو اپنی سلامتی برقرار رکھنے اور ملک کو چلانے کے لیے فی بیرل $87 چاہیے۔ قطر ایک ایسا ملک ہے جو $40 فی بیرل پر سروائیو کر سکتا ہے اور سعودی عرب کو $90 فی بیرل تک چاہیے۔ عرب ممالک کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمارے دن ختم ہونے والے ہیں، اس لیے وہ اب اپنا بجٹ کم کر رہے ہیں۔ کورونا نے ان کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عرب ممالک میں لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے اور الیکٹرک کاروں کی وجہ سے مستقبل میں تیل کی ڈیمانڈ کم ہوگی، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت بڑھنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ محمد بن سلمان کو صورتحال کا ادراک ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے 2016 میں ہی اپنا ویژن 2030 لانچ کر دیا تھا کہ آج سے 12-15 سال پہلے تیل نہیں بکے گا تو سیاحت کا کاروبار شروع ہو چکا ہوگا۔ لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو 2030 میں ہونا تھا وہ 2020 میں ہی ہو گیا۔ اب ان کے پاس وقت نہیں ہے، تباہی عرب ممالک کے سر پر کھڑی ہے۔ بلکہ یہاں دوستو یہ بھی واضح کر دوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں حدیث لائے ہیں جسے محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، مسلمانوں کے خون بہنے کی جگہ شام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون ریزی کے اعتبار سے شام کا علاقہ عراق کی سرزمین سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہ خون ریزی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ لیبیا اور عراق کے صدر تو فوراً زندگی سے فارغ کر دیے گئے، جبکہ شام کا صدر تاحال باقی ہے۔ روس اور ایران اس کی پشت پر ہیں اور اب روس عملی طور پر شام میں موجود ہے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ مستقبل میں یہ جنگ اور فتنہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے سنگین حالات کے بارے میں امام مسلم ایک اور حدیث لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے لیے بربادی کے دن قریب آ گئے ہیں۔ یہ دن ایسے سخت ہوں گے، ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا اور اگلے دن صبح کو پھر مسلمان بن جائے گا۔ یعنی حالات ایسے گھمبیر ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان لٹو کی طرح گھومتا پھرے گا۔ مشرق وسطیٰ اور خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتا ہوں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حالیہ حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ سائنسدان بتا رہے ہیں کہ زلزلوں میں دن بدن شدت اور کثرت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ زلزلے تو اس لیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی زلزلہ آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اور انسانیت کی بہتری کا سوچیں۔ مگر انسان ایسا ڈھیٹ ہے کہ بلڈنگز تو زلزلہ پروف بنانا شروع کر دے گا، مگر دل کو زلزلہ پروف نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے، بلڈنگیں بھی زلزلہ پروف بناؤ، مگر سکیل کی گنتی کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی اصلاح کے ساتھ زلزلے کا سکیل شدت نہ پکڑنے پائے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ افسوس کے ناقابل اعتبار زمین پر جس کے نیچے گرم لاوے کے سمندر اور جھیلیں ہیں، ان پر بر اعظموں کی پلیٹیں ہیں۔ سورج سے اٹھنے والے شمسی طوفان ان کے ساتھ لنک ہیں۔ بھلا ان پلیٹوں کو ہلنے سے کون روکے گا؟ ایسی زمین کی سطح پر ہر کوئی زمین کی خاطر لڑ رہا ہے، عمارتوں اور بلڈنگز میں مگن ہے۔ انسانیت کی تکریم کون سمجھائے گا؟ لگتا ہے کہ اب اس تکریم کا سبق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام مہدی ہی سمجھائیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس تکریم سے آگاہ کریں گے، مگر تب تک اللہ کے کچھ بندے دلوں کو ہلاتے اور جھنجھوڑتے ضرور رہیں گے۔ آئیے قدرتی اور انسان کے ہاتھوں بارودی زلزلوں سے پہلے خود ہی اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کا زلزلہ پیدا کر لیں کہ جس نے ایسا کر لیا کامیابی اسی کی ہے، اور سچی کامیابی بہرحال آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہیں گے، مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ مساجد سے گزریں گے یا زیارت کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، اور اچانک موت عام ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں یاد رکھو تم میں موت پھیلے گی، جیسے بکریوں میں طاعون بیماری پھیلتی ہے جس کے باعث وہ اچانک مرنے لگتی ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے حج و عمرہ چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ اور دوستو، کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے کورونا وائرس نے اپنی تباہیاں پھیلائیں، بہت سارے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ انتہائی افسوس سے بیان کرنا پڑتا ہے کہ آج عریانیت، فحاشی کے پروگراموں پر، محفلوں پر کوئی سختی نہیں ہے۔ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی قوم اعلانیہ طور پر کوئی فحش برا کام کرتی ہے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جو ان سے اگلوں میں نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی 150 سے زائد علامات بتلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب علامات اپنی امت کو بتلائیں تاکہ امت روز قیامت سے قبل اس کی تیاری کر لے۔ قیامت اتنی خوفناک اور دہشت ناک ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت ہر نبی نے قیامت کی ہولناکی سے پناہ مانگی۔ قیامت کی اب تک ظہور ہونے والی نشانیوں میں سے شراب، زنا کا عام ہونا، عورتیں مردوں والے فیشن کریں گی جبکہ مرد عورتوں والے فیشن کریں گے، خواتین مردوں والے لباس اور مرد عورتوں والے چمکیلے کپڑوں کا استعمال کریں گے، عریانیت، فحاشی عام ہو جائے گی، برائی کو برائی نہ سمجھا جائے گا، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی جائے گی۔ قیامت سے قبل 1 برس 1 مہینے کے برابر لگے گا۔ قیامت سے قبل اچانک موت کا حملہ بڑھ جائے گا، طاعون کی وبا پھیلے گی، بیوی کی فرما برداری اور والدین کی نافرمانی ہوگی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جن کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے، ان 10 نشانیوں میں خروج دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، یاجوج ماجوج کی آمد، مشرق مغرب اور جزیرہ عرب کا زمین میں دھنس جانا، پر اسرار دھوئیں کا ظہور، خوفناک جانور کا ظہور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، خوفناک آگ کا ظہور اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور شامل ہیں۔ دوستو، یہاں اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کی سائنسی توجہ ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ مریخ سائنسدانوں کی نظر کا محور رہا ہے، یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے، اس لیے وہاں زندگی کے آثار موجود ہیں۔ سیارہ مریخ میں دانش مندوں نے جو عجیب ترین چیز کا مشاہدہ کیا وہ یہ کہ گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں مریخ کی رفتار اپنے محور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی ہے اور آخر میں اس کی رفتار بالکل ہی رک گئی، اور اگست اور ستمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت میں یعنی مغرب کی سمت بدل گئی اور 29 ستمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی۔ مغرب ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں کیونکہ ایک ہی کثافت پائی جاتی ہے، اس لیے دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی جانب حرکت کریں گے۔ ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گھوم رہی ہے۔ جب سورج کی روشنی بالکل زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو وہاں دن اور پچھلے حصے میں سورج کی روشنی نہ پڑنے سے رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زمین الٹا گھومنا شروع کرے گی تو جہاں سے سورج غروب ہوگا اسی سمت سے دوبارہ طلوع ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ سورج جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ یہ جا کر سجدہ کرے گا تو وہ مقبول نہ ہوگا، اور طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ اس وقت یہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے، اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، پھر جب آدمی اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت کا ایمان لانا کسی کو فائدہ نہ دے گا۔ یہ ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں سورج اپنے مطلع سے کب طلوع ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے نہ تو وہ ایمان لایا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا نفع بخش ثابت نہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے نہ اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 3 زمین سے جانور کا نکلنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا نشان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رات بہت لمبی ہو جائے گی بقدر 2 راتوں کے۔ لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تہجد گزاری میں بھی، ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پھر لوگ سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، کام میں لگیں گے، پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ نہ ستارے ہٹے ہیں نہ سورج نکلا ہے۔ کروٹیں دکھنے لگیں گی لیکن صبح نہ ہوگی۔ اب تو گھبرا جائیں گے اور دہشت زدہ ہو جائیں گے، منتظر ہوں گے کہ کب سورج نکلے، مشرق کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا۔ اس وقت تو تمام روئے زمین کے انسان مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہوگا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض 70 سال کا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ اور فرمایا لوگوں پر ایک رات آئے گی جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، اسے تہجد گزار جان لیں گے۔ یہ کھڑے ہوں گے ایک معمول کے مطابق، تہجد پڑھ کر پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، اپنا معمول ادا کر کے پھر لیٹیں گے۔ لوگ اس لمبائی سے گھبرا کر چیخو پکار شروع کر دیں گے اور دوڑیں بھاگیں گے، مسجدوں کی طرف جائیں گے کہ ناگہاں دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ وسط آسمان میں پہنچ کر پھر لوٹ جائے گا اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت ایمان سود مند نہیں۔ اور روایت میں ہے کہ 3 مسلمان مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مروان ان سے کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی نشانی دجال کا خروج ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور یہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے حضور کا فرمان خوب محفوظ ہے کہ سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے اور دابت الارض کا دن چڑھے ظاہر ہونا ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوا اسی کے بعد دوسری ظاہر ہوگی۔ حضرت عبداللہ کتاب پڑھتے جاتے تھے۔ فرمایا میرا خیال ہے کہ پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوگا، وہ غروب ہوتے ہی عرش تلے جاتا ہے اور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے۔ اجازت مل جاتی ہے، جب مشیت الہی سے مغرب سے ہی نکلنا ہوگا تو اس کی بار بار کی اجازت طلبی پر بھی جواب نہ ملے گا۔ رات کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا اور یہ سمجھ لے گا کہ اب اگر اجازت ملی بھی تو مشرق میں نہیں پہنچ سکتا، تو کہے گا کہ یا اللہ دنیا کو سخت تکلیف ہوگی، تو اس سے کہا جائے گا یہیں سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب سے ہی نکل آئے گا۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اسی طرح جب سورج مغرب سے نکلے گا ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور زور زور سے کہے گا الہی مجھے حکم کر، میں مانوں گا، جسے تو نے فرمائے میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ذریت اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور کہے گی یہ ہائے وائے کیسی ہے؟ وہ کہے گا مجھے یہیں تک کہ ڈھیل دی گئی تھی، اب وہ آخری وقت آ گیا۔ پھر صفا کی پہاڑی کے غار سے دابت الارض نکلے گا،
اس کا پہلا قدم انطاکیہ میں پڑے گا، وہ ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے تھپڑ مارے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک کہ دشمن برسر پیکار رہے۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا اور دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے جانا۔ یہ بھی باقی رہے گا جب تک کہ توبہ قبول ہوتی ہے، اور توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ سورج کے مغرب سے نکلتے ہی پھر جو کچھ جس حال میں ہے اسی پر مہر لگ جائے گی اور اعمال بے سود ہو جائیں گے۔ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ بہت سے نشانات گزر چکے، صرف 4 باقی رہ گئے ہیں: سورج کا نکلنا، دجال، دابت الارض اور یاجوج ماجوج کا آنا۔ جس علامت کے ساتھ اعمال ختم ہو جائیں گے وہ طلوع شمس من جانب مغرب ہے، یعنی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کی پہلی نشانی کے ساتھ ہی اعمال کا خاتمہ ہے۔ اس دن کسی کافر کا مسلمان ہونا بے سود ہوگا۔ ہاں، مومن جو اس سے پہلے نیک اعمال والا ہوگا وہ بہتری میں رہے گا، اور جو نیک عمل نہ ہوگا اس کی توبہ بھی اس وقت مقبول نہ ہوگی۔ برے لوگوں کے نیک اعمال بھی اس نشان عظیم کو دیکھ لینے کے بعد کام نہ آئیں گے۔ اسی طرح دوستو یہ بھی بیان ہوا ہے کہ دابت الارض کا پیدا ہونا قیامت کی اخیر ترین علامت ہے۔ اس عجیب ترین حیوان کا نام حدیث شریف میں جساسہ آیا ہے۔ دابت الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ سے کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو اللہ پاک زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا۔ یہ عجیب و غریب جانور جب قیامت کے قریب نمودار ہوگا تو اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ 12 سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرق کی جانب واقع ہے یکا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ یہ جانور جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ دوستو یہ دابت الارض 3 مرتبہ نکلے گا۔ ایک دفعہ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر آخری دفعہ آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد۔ دوستو جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، جب لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ یہ مکہ شریف سے نکلے گا، وہ بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ انہیں زخمی بھی کرے گا۔ بلکہ دوستو صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے آئے۔ صحابہ کو ذکر میں مشغول دیکھ کر فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 نشانیاں بتائیں اور فرمایا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، دابت الارض، یاجوج ماجوج، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ظہور اور دجال کا نکلنا، اور مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں 3 مرتبہ زمین کا دھنس جانا، اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کو حشر کرے گی، انہی کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی۔ دوستو یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ دابت الارض 3 مرتبہ نکلے گا۔ ایک دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دابت الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان
اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا ضحاک کے وقت آ جانا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دابۃ الارض کا آنا۔ دوستو، دابۃ الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس جانور کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے اور حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہوئی ہوں، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اس جانور کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے 1 فرسخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا جانور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی لیکن دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ ابو زبیر کا فرمان گرامی ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دابۃ الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ دوستو، قیامت کی یہ نشانیاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتائیں اور ساتھ ہی ان کے دوبارہ زندہ کر کے حساب لینے کا ذکر کیا تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور بہت سے لوگ آپ کی ان باتوں کا مذاق اڑانے لگے اور دونوں باتوں کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیا۔ کچھ نے تو جان بوجھ کر اور کچھ نے کم علمی کی وجہ سے، یعنی دونوں ہی باتیں ان کے لیے سوائے خیالی باتوں کے اور کچھ نہ تھا۔ تو وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے طرح طرح سے مذاق اڑاتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے، کیسی انہونی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی دیوانے لوگوں کو قرآن میں خبر دے رہے ہیں کہ اگرچہ تم یقین نہیں کرتے مگر قیامت کا آنا ضروری ہے اور آ کر رہے گی، اور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر اپنی آنکھوں سے یہ سارا معاملہ دیکھ لو گے، ابھی نہیں مانتے تو نہ مانو۔ دوستو، آج کا سائنسدان ہزاروں تجربات کرنے کے بعد اب قرآن پاک کی بتائی گئی اس حقیقت تک پہنچا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتی، نہ یہ ہمیشہ چلی آ رہی ہے۔
بلکہ اس کی عمر 15-20 ارب سال ہے اور کسی دن یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کب ہوگا اس کا حساب لگانا مشکل ہے۔ اس کے بعد اسی ملبے سے نئی تخلیق کی بنیاد پڑے گی۔ سائنسدان اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمین آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے اور پھر ایک مقررہ پھیلاؤ کے بعد سکڑنا شروع ہو جائے گی اور اندر کی طرف کھنچاؤ کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، اور یوں اجرام سماوی تیزی سے اندر کی طرف رش کریں گے اور پھر آپس میں ٹکراؤ کا سلسلہ تیز ہونے لگے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ کائنات میں مزید بھنچ جانے کی گنجائش نہ رہے گی، اور تب ایک انتہائی زبردست دھماکے کے ساتھ دوبارہ اچھلے گی اور یوں کائنات اپنی قیامت سے دوچار ہو جائے گی۔ دوستو، قرآن کی خبر سے ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ قیامت کے نزدیک قدرتی آفات زیادہ ہونے لگیں گی۔ قیامت کے وقت سور پھونکا جائے گا، یعنی زبردست دھماکہ ہوگا۔ یہ سب اچانک ہوگا اور پھر ایک نئی کائنات کا آغاز ہوگا۔ یہ سب سائنس اب بتا رہی ہے جو قرآن پاک نے طویل عرصہ پہلے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ اس وقت تو لوگ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور اپنے آباء و اجداد سے یہی کچھ سنتے آ رہے تھے اور پھر بے علم بھی تھے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے اس خبر پر غور و فکر کیا اور ایمان لے آئے، اور کچھ بدنصیب اس خبر سے انکار ہی کرتے رہے۔ مگر فی زمانہ اس خبر سے انکار کرنا سوائے ہٹ دھرمی کے اور کچھ نہیں۔ بہرحال لوگ انکار کریں یا اقرار کریں، اللہ کے پروگرام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کے مقرر کیے گئے وقت پر قیامت ضرور آئے گی اور حساب کتاب ضرور ہوگا۔ جس طرح یہ کائنات حقیقت ہے، اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا بھی حقیقت ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جلد توبہ کرنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کی خیر فرمائے، عالم اسلام کا تمام وبائی امراض سے چھٹکارا عطا فرمائے، عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری نصیب فرمائے، موت آئے تو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔